अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को दीन इस्लाम के उसूल बताने जा रही हूँ कि हमारे दीन इस्लाम के उसूल क्या हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि हमारा दीन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। कई बार मैं लोगों को बताती हूँ कि ऐसे मत करिए, ये गलत है, अल्लाह के सिवा किसी से मत मांगिए, अल्लाह के सिवा किसी से मत गिड़गिड़ाइए, रोइए, या ये गलत है। तो कुछ लोग कह देते हैं ये तो होते हुए आया है, मतलब हमारे ख़ानदान में हुआ है, हमारी चाची ने किया, हमारी नानी ने किया। मैं उन्हें बहुत समझाती हूँ कि देखिए वो उनको इल्म नहीं था, तो उन्होंने शिर्क किया या गलत किया, तो क्या हम वैसे ही करते आएंगे? हम भी करते रहेंगे? उसे छोड़ दीजिए। लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं, हमारी नानी ने किया, फिर हमारी अम्मी ने किया, फिर हमारी दादी ने किया, हमारी खाला ने किया, तो हम क्यों छोड़ें। लेकिन हमारा काम है लोगों को बताना। अब वो समझे ना समझे, ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं है। तो कल ही मैं किसी को बता रही थी कि देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। जैसे नियाज देना, जुमेरात के दिन पता नहीं क्या मीठा बनाना, किसको बांटना, अगरबत्ती जलाना। तो मैंने कहा ये गलत है। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हमारी नानी करती हुई आई हैं, हमारी दादी करती हुई आई हैं, हमारी चाची करती हुई आई हैं, तुम ही गलत बता रही हो। हमने कहा ये शिर्क है। अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलो। हमारे लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा। किस लिए भेजा? कि हम इस्लाम के रास्ते, दीन के रास्ते को समझें। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में लग रहा था कि नहीं ये गलत बोल रही है। ठीक है, मेरा काम है समझाना, वो समझे ना समझें। तो मैं उसी पर आज दीन इस्लाम के उसूल बताने जा रही हूँ कि अल्लाह ताला ने रसूलों को क्यों भेजा, अल्लाह ताला ने रसूलों को किस लिए भेजा। तो अल्लाह ताला ने इनको इसलिए भेजा कि जो लोग इसकी तौहीद पर अमल करें उनको जन्नत की खुशखबरी दे दें, और जो लोग इसके साथ शिर्क करते हैं उनको जहन्नम के अजाब से डराएं। इसलिए अल्लाह ने रसूलों को भेजा कि तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानो, अल्लाह की बातों को मानो। जो हमारे पैगंबर बता रहे हैं वो अल्लाह ने उन्हें बताया है, उनके थ्रू हमें जानकारी मिल रही है, तो उनको मानो। और जो नहीं मानेंगे वो जहन्नम के हकदार होंगे। जो अल्लाह के आगे किसी को शरीक करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेंगे, वो जहन्नम के हकदार होंगे। और जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानेंगे, अल्लाह की बातों पे अमल करेंगे, वो जन्नत में जाएंगे। और अल्लाह ताला ने रसूलों को बनाया खुशखबरियाँ सुनाने और आगाह करने वाले, ताकि लोगों को कोई हुज्जत और इल्ज़ाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह ताला पर न रह जाए। अल्लाह ताला ने इसीलिए रसूल बनाए। अल्लाह ताला कहता है हमने उन्हें रसूल बनाया है खुशखबरियाँ सुनाने और आगाह करने के लिए, तुम्हें आगाह करने के लिए कि तुम खबरदार हो जाओ। जो गलत रास्ता है उसे छोड़ दो, जो शिर्क का काम है उसे छोड़ दो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानो, अल्लाह को, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलो। जो हमारे रसूल बता रहे हैं उस रास्ते पे चलो। और ताकि लोगों की कोई हुज्जत और इल्ज़ाम रसूलों को भेजने के बाद अल्लाह ताला पर न रह जाए। यानी अल्लाह ताला ने डायरेक्ट हमें नहीं बताया, लेकिन रसूलों के ज़रिए हमें बताया कि ये क्या सही है, क्या गलत है। फिर क्या कोई ऐसी उम्मत गुजरी है जिसमें अल्लाह ताला ने कोई रसूल नहीं भेजा? तो नहीं, कोई ऐसी कौम नहीं गुजरी जिसमें अल्लाह ताला ने रसूल ना भेजा हो। कोई भी अल्लाह ताला ने
ایسے رسول کوئی بھی ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، نہیں گزری جس میں اللہ نے رسول نہ بھیجا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجا، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، تمام معبودوں سے بچو کہ نہیں یہ دیتا ہے، نہیں یہ کرتے ہیں تو ہمیں روزی روٹی ملتی ہے، نہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ دینے والا ہے، روزی روٹی کا مالک وہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے۔ کوئی ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ہمیں روزی روٹی نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نماز تو نہیں پڑھتے، قرآن تو نہیں پڑھتے، اللہ کو نہیں مانتے، اس کے رسول کو نہیں مانتے، پھر بھی اسے کھانے کی کمی نہیں ہے۔ تو ارے اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو کسی کا رزق نہیں چھینتا، وہ سجدہ چھین لیتا ہے۔ وہ کسی کا رزق اللہ نہیں چھینتا بلکہ سجدہ چھین لیتا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ طاغوت کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر ان کے سردار 5 ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ طواغیت کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر ان کے سردار 5 ہیں۔ پہلا ہے ابلیس، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پہلا طاغوت ابلیس ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو۔ دوسرا جس شخص کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہو، مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم ہی طاقتور ہیں، ہماری عبادت کرو، تو یہ بھی طاغوت ہے۔ تیسرا ہے جو شخص لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہو کہ آ جاؤ ہماری عبادت کرو، وہ بھی ایک طاغوت ہے۔ اور جو شخص علم غیب کی دعویٰ کرے کہ ارے ہمیں تو سب جانکاری ہے، اللہ کے بارے میں جانکاری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ جو شخص علم غیب کی دعویٰ کرے وہ بھی طاغوت ہے۔ پانچواں ہے جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے بغیر فیصلہ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا انکار کرنے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہم فرما بردار ہو کر رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے دوری بنانے کے لیے ہم سے کہا ہے کہ جو شخص اللہ کی نازل، یعنی اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے توریت نازل کیا، اللہ نے زبور نازل کیا، انجیل نازل کیا، اور وہ خود فیصلہ کرتا ہو اس کا، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دور رہنے کے لیے اس سے کہا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد غرامی ہے کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی ہے، ہدایت گمراہی سے روشن ہو چکی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ تو ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ بقرہ، سورہ بقرہ میں ہے کہ جو شخص دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور جو شخص گمراہی کا راستہ، پہلے وہ گمراہ تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا تھا، اگر وہ گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آ جاتا ہے اور اسے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا اللہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا، ہم آج کے دن سے اس کو نہیں مانیں گے، اگر وہ شخص ایسا کر دیتا ہے تو اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اور اس نے بہت کڑے، اس نے اپنے ایمان کے بہت بڑے کڑے کو تھام لیا ہے اور وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔
اور اللہ تعالیٰ تو سننے اور جاننے والا ہے، اس سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اللہ کی عبادت کرو اور تمام معبودوں سے، اور جو تم کسی اور کو معبود مانتے ہو اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہم سے منہ پھیر لیتا ہے کہ نہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ ہے، غیر اللہ کو بولتا ہے اللہ ہے، تو تم گھبراؤ نہیں، کہہ دو ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اسلام کے راستہ کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ چھوڑیں گے، چاہے ہماری موت آ جائے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ہیں اسلام، دین اسلام کے اصول، اور جو ہمارا اسلام سکھاتا ہے بہت ہی سنجیدہ راستہ ہے، بہت ہی آسان راستہ ہے، اس میں کچھ کٹھنائی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو ماننا ہے، اللہ کے رسولوں نے جو بتا دیا اسے ماننا ہے، اس کے راستے پہ چلنا ہے، اور شرک سے ہر وقت بچنا ہے، ہر وقت شیطان کے گمراہی سے بچنا ہے۔ شیطان تو ہر وقت وسوسہ ڈالنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کا کام ہی وہی ہے، تو اس کا وہ کام ہے نا، لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں وہ کام کرنا ہے، ہمیں شیطان سے نہیں ڈرنا، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیں اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لانا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کرتے تھے ہم بھی کریں گے، ہماری نانی ارے ان کو علم نہیں تھا، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو جانکاری نہیں تھی، وہ کرتے تھے، لیکن کوئی ضروری نہیں یہ وہ کرتے تھے تو ہم بھی کریں، وہ غلط کرتے تھے تو ہم بھی غلط کریں۔ ہم صحیح کریں، اپنی نسل کو سدھاریں، اپنے بچوں کو سدھاریں، کیونکہ ہم جو کریں گے وہی ہمارے بچے کریں گے، وہی دیکھے ہوں گے، انہوں نے دیکھ رکھا ہے، ہماری نانی کرتی تھی، ہماری دادی کرتی تھی، تو وہ کر رہی ہیں۔ تو علم اگر کوئی بتا رہا ہے تو اسے سمجھو، تو جو ہم کریں گے وہی ہمارے بچے کریں گے، ہماری اولاد کرے گی۔ تو ہم جب اللہ اور اللہ کے رسول کو مانیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، تو ہمارے بچے بھی چلیں گے، اور شرک سے جب ہم بچیں گے تو ہمارے بچے بھی بچیں گے۔ تو ہمیں اپنی نسل کو سدھارنی ہے، نہ کہ ہمیں گمراہی کے راستے پہ جانا ہے، نہ کہ ہمیں بدعت کے راستے کو اپنانا ہے، نہیں، جو صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، اس کو پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں۔ قرآن پڑھنا، قرآن سننا بھی بہت ثواب ہے، قرآن پڑھنا اس سے زیادہ ثواب ہے، اور قرآن کا مطلب سمجھنا اور بھی زیادہ ثواب ہے۔ تو ہم قرآن کا مطلب ضرور سمجھیں، چاہے 2 لائن پڑھیں، اس کا مطلب ضرور پڑھیں، اور مطلب جو ہے وہ اردو اگر ہم پڑھے ہیں تو بڑے آسانی سے ہم عربی، دیکھیے قرآن جو ہے ہم جب عربی میں پڑھتے ہیں نا تو وہ الگ ہی ایک رونق ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے۔ میں ہندی میں نہیں پڑھ پاتی ہوں، بالکل نہیں پڑھ پاؤں گی، مخرج ہی نہیں نکال پاؤں گی، لیکن جو عربی کی جو خوبصورتی ہے نا، اس کو وہ خوبصورتی الگ ہی رہتی ہے۔ تو قرآن کو پڑھیں، ڈیلی پڑھیں، چاہے 2 لائن پڑھ کے اس کا مطلب پڑھ لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ صرف قرآن کو پڑھ کے رکھ دیے
نہیں. اگر کوئی صورت ہم یاد کر رہے ہیں تو صورت کو یاد کر کے اس کا مطلب بھی سمجھ لیں, تبھی تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہماری حدیث کیا ہے, حدیث میں کیا لکھا ہے. ہم پڑھیں گے, وقت نکال کر پڑھیں گے, تبھی ہمیں پتہ چلے گا. اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے, گمراہی کے راستہ سے دور کیجیے, نہیں تو ہم بھی پکڑے جائیں گے اللہ کے پاس. ہمارے جب بچے غلط کریں گے نا اور گمراہی کے راستے پہ چلیں گے تو ہم بھی ماں باپ بھی پکڑے جائیں گے. آپ نے کیا سکھایا, اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں آپ نے کیا بتایا؟ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. ہمارے بچے کہیں غلط راستے نہ پکڑ لیں, کہیں گمراہی کا راستہ نہ پکڑ لیں. تو ہمیں گمراہی کے راستے سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. ہمارا کام ہے بتانا, انہیں سمجھانا. ہو سکتا ہے 10 میں 1 سمجھ جائے تو کچھ تو سمجھا, لیکن ہمیں سمجھانا ہے, ہمیں بتانا ہے. تو ہم نے بتا دیا دین اسلام کے کیا اصول ہیں, اور اس پر ہمیں مکمل بھی رہنا ہے, اس پہ قائم بھی رہنا ہے, مکمل قائم رہنا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.